अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। हमारा चैप्टर है आबादी, मुआशरा और पाकिस्तान की सकाफ़त। तदरीसी मकासद में हम जिस पॉइंट पर हैं वो है पॉइंट नंबर 6, पाकिस्तान में सकाफ़त की नुमायाँ खसूसियात के बारे में आगाही और इलाकाई सकाफ़ती मुमासलतें, ज़रिया यकजहती और यगानगत की वजाहत। ठीक है, आज हम ये दो जो है ये पॉइंट हम इसमें कवर करेंगे और आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं ये दो लॉन्ग क्वेश्चन हैं। इलाकाई सकाफ़ती मुमासलतें, ज़रिया यकजहती और यगानगत, ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 7 है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 है ये। ठीक है, और ये भी हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, पाकिस्तान के अहम माशरती मसाइल। ठीक है, ये दोनों हमारे लॉन्ग क्वेश्चन हैं। इस्लामी इक़्तिदार की असरात, पहले हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं। पाकिस्तान एक इलाकाई सकाफ़तों पर जनूबी एशिया में परवान चढ़ने वाली इस्लामी इक़्तिदार के असरात हैं। ठीक है, पाकिस्तान में इलाकाई सकाफ़तों पर, पाकिस्तान की जो इलाकाई सकाफ़तें हैं, हर इलाके की अपनी जो सकाफ़त है उसमें जनूबी एशिया में परवान चढ़ने वाली इस्लामी इक़्तिदार के असरार हैं। बाकी मुसलमानों ने जनूबी एशिया में आकर यहाँ के लोगों को एक नया तर्ज़ ज़िंदगी दिया। ठीक है, उस तर्ज़ ज़िंदगी में क्या चीज़ें शामिल थीं? उसमें मसावात, भाईचारा, अख़ुवत, माशरती इंसाफ और सच्चाई जैसी इक़्तिदार को मरकज़ी हैसियत हासिल है। ठीक है, इसमें क्या बताया है कि मुसलमानों ने जनूबी एशिया में आकर वहाँ के लोगों को नया तर्ज़ ज़िंदगी दिया। उस ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें शामिल थी? मसावात, भाईचारा, अख़ुवत, माशरती इंसाफ और सच्चाई। ठीक है, इन नई इक़्तिदार ने ज़ात पात के निज़ाम में जकड़े हुए मुकामी बाशिंदों को बहुत मुतासिर किया, क्योंकि उस टाइम इस तरह के ज़ात पात के निज़ाम थे कि एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे को छू तक नहीं सकते थे ये। ठीक है, ये तब की बात है। और थोड़े ही अरसे में इस्लाम जनूबी एशिया के कोने कोने में फैल गया। आज यही इलाकाई सकाफ़ती मुमासलतें, ज़रिया यकजहती और यगानगत हैं कि अगर मुसलमानों को देखकर उन्होंने उनका मज़हब नहीं भी अपनाया तो उनका ज़िंदगी का रहन सहन देखकर उन्होंने उसको ज़रूर अपनाया, उनसे इम्प्रेस ज़रूर हुए। आगे है सूबाई सकाफ़तें, ये है इस्लामी इक़्तिदार के असरात। ठीक है, अब है सूबाई सकाफ़तें। पाकिस्तान के चारों सूबों की अपनी अपनी सूबाई सकाफ़तें हैं। यहाँ के बाशिंदों के रस्म व रिवाज और तर्ज़ बूदोबाश मीन रहन सहन के तरीके में किसी हद तक तहज़ीबी फ़र्क तो मौजूद है, लेकिन इलाके और ज़ुबान के फ़र्क के बावजूद लोगों में वक्त के साथ साथ सकाफ़ती मुमासलतें परवान चढ़ रही हैं। ठीक है, कि अगर वो मुख्तलिफ़ इलाक़ों में रह रही हैं लेकिन उन्हें ये चीज़ जोड़े हुए है कि हम मुसलमान हैं और हम पाकिस्तानी हैं। ठीक है, और मुसलमानों की सकाफ़त मिलती जुलती होती है, सिर्फ़ इलाक़ों के फ़र्क की वजह से वहाँ के खुराक में या वहाँ के लिबास में फ़र्क है। मुख्तलिफ़ इलाक़ों में क़याम पज़ीर होने के बावजूद लोग एक दूसरे से कुर्बत का एहसास रखते हैं और आपस में जुड़े होने का शऊर रखते हैं, जिससे यकजहती और यगानगत पैदा होती है और कौमी तशख़्ख़ुस मुस्तहकम होता है, जिससे बजा तौर पर हौसला अफजा करार दिया जा सकता है। ठीक है, पहले वाला जो पॉइंट है उस पे बताया है कि जब जो मुसलमान थे वो जब जनूबी एशिया में आए तो उनकी तर्ज़ ज़िंदगी जो है उन्होंने दूसरों को मुतासिर किया। दूसरे में ये है कि मुख्तलिफ़ सूबों में तो बटा हुआ है पाकिस्तान, लेकिन उन सब में एक तशख़्ख़ुस कायम है, एक पहचान है कि हम मुसलमान हैं और हम पाकिस्तानी हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मुसलमान हुक्मरानों का दौर। बरसगीर पाक व हिंद में मुसलमान हुक्मरानों के दौर में इल्म व अदब, मतलब ये उनकी खसूसियात बताई जा रही हैं कि क्या क्या चीज़ों ने तरक्की हासिल की थी जब मुसलमान हुक्मरान थे। इल्म व अदब, मौसीकी, मुसव्वरी, तामीरात ख़ताती और लसानियात ने खूब तरक्की हासिल की थी। इन शोबों में मुसलमान फ़नकारों के नुमायाँ कारनामे जो हैं वो हमारी सकाफ़ती वर्सा हैं, उनके हवाले से हमें पहचाना जाता है। पाकिस्तान के रहने वालों की इलाकाई निस्बत, यानी कि वो क्या है, पंजाबी, सिंधी, पठान, बलोच वगैरह होने के बावजूद उनके दरमियान बरादराना एहसास पाए जाते हैं और वो मुमासिल ईमान के रिश्ते से वहदत का माहौल कायम रहता है, यानी कि एक जैसा ईमान है और एक जैसे ईमान की वजह से उन्हें एक होने का एहसास पैदा होता है कि हम एक ही हैं।
پھر ہے تعلیمی نظام. ہمارا تعلیمی نظام اور پڑھائے جانے والے مضامین اور موضوعات بھی ثقافتی مماثلتوں پر توجہ مرکوز کرنے کا باعث ہیں. اس سے مشترکہ ثقافتی قدروں کو فروغ ملتا ہے. ثقافت کے تسلسل کے لیے بچوں کے اذہان کی قومی خطوط پر تربیت کی جاتی ہے اور مماثل مشترک ثقافتی اقدار ذہن نشین کروائی جاتی ہیں. اب یہاں پر بتایا یہ گیا ہے کہ ہمارا جو نظام تعلیم ہے وہ بھی تمام صوبوں میں تقریباً ملتا جلتا ہے. تھوڑا بہت رد و بدل ہے، زیادہ اس میں رد و بدل نہیں ہے. یعنی کہ ہم نے اپنی بکس میں پڑھانا کیا ہوتا ہے؟ اردو کسی ایک علاقے یا ایک ہمارے صوبے سے ریلیٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے، اس لیے تمام صوبے والے اس کو پڑھیں گے. اسلامیت کسی ایک صوبے سے ریلیٹ نہیں کرتا. انگلش کسی ایک صوبے سے ریلیٹ نہیں کرتا. مطالعہ پاکستان جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ کسی ایک صوبے کا نہیں پڑھایا جا رہا ہے. اس میں اوورآل پاکستان اور پھر ہمارے دوسرے ملک سے تعلقات سب کو پڑھایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اس وجہ سے ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ اسی خطوط پر استوار کیا گیا ہے، اسی طرح بنایا گیا ہے کہ تمام بچوں کو جو پاکستان میں موجود ہیں ان کی ذہنی نشوونما ایک طرح سے کی جائے. علاقائی صوفیانہ شاعری اور ادب. ہمارے علاقائی صوفیانہ شاعری اور ادبی ہمارے مماثل ثقافتی ورثہ کا ذریعہ اظہار ہیں جو تمام علاقوں کے ادب میں یکساں طور پہ موجود ہیں. یعنی کہ ان میں کیا چیزیں موجود ہیں جو یکساں ہیں؟ وہ ہے تصوف، انسانیت، صلح، انصاف، محبت اور باہمی تعاون کا درس قومی اور صوبائی زبانوں کے ادیبوں اور شاعروں کی تحریروں میں ملتا ہے. یعنی کہ یہ وہ خصوصیات ہیں جو تمام شاعروں اور ادیبوں کے تحریروں میں ملتا ہے. ان شاعروں میں پنجاب سے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہیں کہاں سے؟ پنجاب سے. اب سندھ سے ہیں شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ. خیبر پختونخوا سے ہے رحمان بابا رحمۃ اللہ علیہ اور بلوچستان سے گل خان نصری رحمۃ اللہ علیہ شامل ہیں. ان سب بزرگوں نے محبت، الفت اور اخوت کا یکساں سبق دیا ہے. ٹھیک ہے، اب ہے مقامی ذرائع ابلاغ. ٹھیک ہے، جسے ہم میڈیا کہتے ہیں. ہمارے ذرائع ابلاغ بھی مماثل اور متنوع ثقافتی عناصر کے اظہار کا ذریعہ ہیں. اس سے ثقافتی مماثلتوں کے ورثہ پھلتا پھولتا ہے اور قومی یکجہتی، یگانگت اور ہمانگی پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آگے ہے اردو زبان بطور ذریعہ یگانگت. یعنی کہ یہاں پر ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ چاہے ہم اپنے صوبوں میں رہتے ہیں، ہم پنجابی، سندھی، بلوچی، جو بھی ہم اپنے صوبے میں زبان استعمال کر رہے ہیں، لیکن اردو زبان ہمیں جوڑے ہوئے ہے. جو ہماری قومی زبان ہے وہ ہر علاقے میں بولی اور سمجھی جاتی ہے. ٹھیک ہے، پاکستان قوم میں یگانگت پیدا کرنے میں اردو زبان کا بہت کردار ہے. اس زبان کا تعلق پاکستان کے کسی مخصوص خطے یا نسلی گروہ کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ پاکستان کے طول و عرض میں وسعت کے ساتھ بولی سمجھی جاتی ہے. یہ پاکستان کی قومی اور رابطہ کی زبان ہے. پاکستان کے تمام لوگ اس زبان کے ساتھ خصوصی تعلق اور انسیت رکھتے ہیں. کبھی پاکستان کے بعد اردو کو قومی زبان کی حیثیت دی گئی. اردو زبان کی ترقی و ترویج کے لیے ذریعہ تعلیم بھی بنایا گیا. وفاقی اردو یونیورسٹی کا قیام اردو کے فروغ میں خصوصی مقام رکھتا ہے. ٹھیک ہے، وفاقی اردو یونیورسٹی کا جو قیام ہے وہ اردو کے فروغ میں خصوصی اہمیت رکھتا ہے. اگرچہ اردو زبان بہت ترقی کر چکی ہے، تاہم اسے مزید ترقی دینے کی ضرورت ہے تاکہ یہ تعلیمی، درسی اور سرکاری زبان کے طور پر مؤثر کردار ادا کر سکے. ٹھیک ہے، اب ہے نیکسٹ ہمارا یہ بھی ایک لانگ کوسچن ہے، پاکستان کے اہم معاشرتی مسائل. پاکستان کے معاشرے میں کون کون سے مسائل ہیں؟ ایک تو افراط آبادی، یعنی کہ آبادی کا زیادہ ہونا. صحت و صفائی کی اب تک صورتحال، صحت و صفائی نہیں ہے اچھی کیونکہ ہماری آبادی زیادہ ہے. اور پھر ہے ناخواندگی اور جہالت. ناخواندگی یعنی کہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، اور جہالت مین جن میں جو پڑھے لکھے تو ہیں لیکن ان کے اندر سوچ نہیں ہے. کمزور معیشت ہے ہماری، اکنامکلی ہم ٹھیک نہیں ہے. غربت و افلاس ہے اور دولت کی غیر مساویانہ تقسیم ہے. نمبر 1، افراط آبادی. پاکستان کی تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کی فیکس آمدنی پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، جس سے بچت کے موقع کم ہو رہے ہیں اور معیار زندگی بھی گر رہا ہے. کیونکہ آبادی بڑھتی چلی جائے گی. فیکس آمدنی ہوتی ہے کہ ایک شخص کی آمدنی، یعنی کہ یہ ایوریج نکالی جاتی ہے. فیکس آمدنی کہ ایک شخص کتنا کما رہا ہے. جب ہمارے آبادی بڑھتی جائے گی تو ایک بندے کے حصے میں کم جو ہے وہ آمدنی آئے گی نا. نیکسٹ ہے صحت و صفائی کی اب تک صورتحال. پاکستان میں صحت و صفائی کی اب تک صورتحال کی وجہ سے مختلف بیماریوں سے ہر سال کئی قیمتی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں. سائنسی ترقی کے باوجود لوگ صحت کے اصولوں سے ناواقف ہیں.
جیسے اب آبادی زیادہ ہونے کی وجہ سے ہم چھوٹے گھروں میں رہنے پر مجبور ہیں، جگہ اتنی میسر نہیں ہے شہروں میں، کیونکہ موسٹلی لوگ شہروں میں آ رہے ہیں نا، جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا پچھلے ٹاپکس میں کہ لوگ شہروں کی طرف آ رہے ہیں اپنا زندگی بہتر کرنے کے لیے، وہ چھوٹے گھروں میں رہ رہے ہیں اور سورج کی روشنی جو ہے وہ ہم تک پہنچ نہیں پاتی، کیونکہ مختلف لوگ پلازا میں رہ رہے ہوتے ہیں یا فلیٹس میں رہ رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس ایک خاص حصہ ہوتا ہے، یعنی کہ اگر وہ کسی کے گھر بند ہیں تو وہ اپنی چھت پر چلے جاتے ہیں سورج کی روشنی حاصل کرنے کے لیے، لیکن جو بڑے بڑے زیادہ شہر ہیں وہ فلیٹ لیتے ہیں تو ان کو یہ سہولت میسر نہیں آ پاتی۔ ناخواندگی اور جہالت بھی پاکستان کا ایک اہم معاشرتی مسئلہ ہے۔ ناخواندگی سے افراد میں اچھے اور برے میں تمیز کی صلاحیت کم ہوتی ہے اور وہ اقتصادی ترقی میں کوئی اہم کردار ادا نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ پھر ہے کمزور معیشت۔ پاکستان کی کمزور معیشت کے باعث لوگوں کا بے روزگار ہونا بھی ایک اہم معاشرتی مسئلہ ہے، جس سے ملک میں انتشار میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کمزور معیشت، اب ہم یہی دیکھ لیں کہ ہمارے پاس ایسی کوئی پالیسی موجود نہیں ہے کہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ ہماری یونیورسٹیز میں کتنی سیٹس موجود ہیں، ہر ڈپارٹمنٹ میں بے بہا سیٹس موجود ہیں، لیکن وہ سیٹ پر اچھے مارکس لینے کے بعد ہماری گورنمنٹ کے پاس ایسا کوئی پلان نہیں ہے کہ ان کو کیا جابس دی جائیں گی۔ ہونا یہ چاہیے کہ جب بھی کوئی بیچ وہاں سے نکلتے ہیں لمیٹڈ سیٹ کی جائیں، جو بیچ وہاں سے نکلتے ہیں کم از کم ان کو روزگار کے موقع تو فراہم کیے جائیں، لیکن ہمارے پاس اس قسم کا کوئی پلان موجود نہیں ہے۔ نیکسٹ ہے غربت و افلاس۔ پاکستان میں روزگار کے مناسب موقع نہ ہونے کی وجہ سے غربت و افلاس ہے، اس لیے لوگوں کا معیار زندگی پست ہے۔ غربت کے خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ نئی ملازمتیں پیدا کی جائیں اور وسائل بہتر کیے جائیں۔ دولت کی غیر مساویانہ تقسیم۔ پاکستان میں دولت کی غیر مساویانہ تقسیم سے امیر تر اور غریب تر ہو رہا ہے، جس سے کئی مسائل پیدا ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ والی بات ہم نے سیم ایسے ہی ڈسکس کی تھی اپنے فرسٹ چیپٹر میں، ٹھیک ہے۔ اوکے، جزاک اللہ۔ آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ گئی ہوگی، کسی قسم کا پرابلم اگر ہوا تو اس کو ڈسکس آپ کر سکتے ہیں، اور آپ کے گروپس میں جو ہے وہ نمبر دیا ہوا ہے ٹیچر کا، اس میں آپ ڈسکس کر سکتے ہیں، اور کمنٹس میں بھی آپ پوچھ سکتے ہیں کوئی بات پوچھنا چاہیں تو۔ اوکے، جزاک اللہ۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔